बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी भी डर डाइजेस्ट से ली गई है। शादिया गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली और सामने आर्ट गैलरी में दाखिल हुई तो गैलरी में लगी एक से बढ़कर एक तस्वीर देखकर हैरान रह गई। हैरानी की असल वजह यह थी कि वहाँ मौजूद सारी तस्वीरें अपनी मिसाल आप थीं। तस्वीरों में मार ढार के मनाजिर ज़्यादा थे। जैसे एक तस्वीर में दिखाया गया था कि एक लड़का जो कि कैदी है, इसे रस्सियों से बांधकर प्यासा रखा हुआ है। तस्वीरों के नीचे कैप्शन भी मौजूद था। ऐसी ही बेशुमार तस्वीरें थी। शादिया को तस्वीरें बनाने वाली मुसव्विरा की सोच पर हैरत हो रही थी। जब वो सारी तस्वीरें देख चुकी तो सबसे आखिर में वो इन शहकार तस्वीरें बनाने वाली मुसव्विरा से मिली। इसके ऑटोग्राफ लिए और मुसव्विरा से बात करके वो फूली ना समा रही थी। मिस रीना, बड़ा प्यारा नाम है आपका, इसका क्या मतलब है? रीना हंसते हुए बोली, इसका मतलब मलका है। ये सुनकर शादिया और भी खुश हुई। आपने ये सब कैसे किया? मेरा मतलब आपके काम में हकीकत झलकती है। जैसी तस्वीरें आपने बनाई हैं, इन तस्वीरों में जैसे जान पड़ गई है। बिल्कुल मुनफरिद सोच है आपकी। कितना हटकर सोचती हैं आप, शादिया ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी ये आम पेंटिंग जो मुसव्विर बनाते हैं, कलियों की, फूलों की, बागात की, भला इन्हें देखने का आजकल किससे शौक रहा है? रीना ने कहा। मिस रीना, एक ख़ास बात जो आपकी तस्वीरों में नज़र आती है वो ये कि आपकी तस्वीरें बिल्कुल हकीकी लगती हैं, शादिया ने खोए हुए लहजे में कहा। रीना धीरे से हंसी, फिर बोली, किसी माहिर और फेमस मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीरें हमेशा हकीकी लगती हैं। यह तो इस पर है कि मुसव्विर की सोच कितनी अच्छी है और इसके हाथ में कितनी पुख्तगी है। आप सही कहती हैं मिस रीना, मैं भी मुस्तकबिल में आप जैसी मुसव्विरा बनना चाहती हूँ, लिहाजा मुझे भी पेंटिंग का वो जादू जो आपके पास है सिखा दें, शादिया मुस्कुराते हुए बोली। तो रीना हंसने लगी। वैसे तो ऐसा कोई जादू नहीं होता, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे पास है। शादिया ने पलकें उठाई। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच। देखिए मुझे भी वो जादू प्लीज़, जल्दी, मैं देखना चाहती हूँ। शादिया बच्चों की तरह जिद करने लगी। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है? इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें मेरे घर चलना होगा। यहाँ से बहुत दूर है मेरा घर। ड्राइव करके जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, वही तुम्हें सिखाऊंगी वो जादू। रीना बोलकर चुप हुई तो शादिया फ़ौरन से बोली, ठहरिए, मैं ज़रा अपने मंगेतर को फ़ोन कर लूँ, इसे बता दूं कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, सो आज रात इसके साथ डिनर नहीं कर सकूंगी। रीना ने कहा, ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। फिर शादिया ने अपने मंगेतर को फ़ोन किया, इसे सारी कहानी सुनाई। फ़ोन बंद करके वो रीना के साथ इसकी गाड़ी में बैठकर अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ी। काफ़ी लंबी ड्राइविंग के बाद वो दोनों एक बंगले के सामने रुके। यहाँ आसपास आबादी बिल्कुल नहीं थी। रीना इसे लेकर अंदर बंगले में आ गई। वहाँ पहुँचते ही वो इसे सीधा एक कमरे में ले गई। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर टाइप मेज़ बिछी थी जिसमें बेल्टें वगैरह लगी हुई थी। ये क्या है? शादिया ने फ़ौरन पूछा। रीना कहके लगाकर हंसने लगी। हर कोई यही पूछता है कि ये क्या है। फिर अचानक इसने हंसना बंद कर दिया। फिर बोली, ऐसा करते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, पहले ठंडा वगैरह पीते हैं, इसके बाद तुम्हारा सबक शुरू होगा। तुम यहाँ बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। और रीना वहाँ से चली गई। जब वापस आई तो ट्रे में 2 गिलास में सुर्ख रंग का मशरूब था। उसने एक गिलास शादिया की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा गिलास खुद लेके बैठ गई। ठंडा पीते ही शादिया पर गुनूदगी तारी होने लगी और वो बेसुध हो गई। तो रीना ने इसे उठाया और स्ट्रक्चर पर लिटाकर बेल्टें बांध दी। जब शादिया को होश आया तो वो स्ट्रक्चर पर जकड़ी पड़ी थी। वो हिलजुल भी नहीं सकती थी। इसे बेल्टों से जकड़ कर बांध दिया गया था। शादिया नीम बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। उठो, नींद में क्या बक रही हो? शादिया की आंखों के सामने से आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा छुट गया और इसे सब कुछ नजर आने लगा। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? इसने बौखला कर पूछा। तुमने मेरे साथ क्या किया? अब की बार वो रोते हुए बोली। घबराती क्यों हो? जादू सीखना है ना तो अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जलील कमीनी। इससे पहले कि शादिया मजीद गालियाँ देती, एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। अपना मुंह बंद रखो, समझी? ये मेरा घर है। कुछ अंदाजा है तुम्हें इस वक्त किससे बात कर रही हो? ये मैं हूँ रीना, मुल्क की मशहूर, सबसे मशहूर मुसव्विरा। लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। रीना अपने जाहो जलाल में आ गई थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि यहाँ क्या हुआ, बस तुम मुझे जाने दो, शादिया रोते हुए बोली। चली जाना, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तस्वीरें कैसे बनाती हूँ। इतना कहकर रीना ने एक ब्लेड लेकर शादिया की कलाइयाँ काटी तो खून निकलने लगा। इस खून को इसने एक बर्तन में जमा कर लिया। फिर कैनवस पर तस्वीरें बनाई जिसमें यह दिखाया गया था कि एक लड़की के सीने में छुरा घोंपा जा रहा है। जहाँ जहाँ सुर्ख रंग इस्तेमाल हुआ था वहाँ रीना ने शादिया का खून इस्तेमाल किया था।
جب تصویر بن چکی تو وہ حیرت انگیز طور پر بالکل حقیقی لگ رہی تھی. کیوں لگ رہی ہے نا، بالکل اصلی. لیکن یہ سب یوں نہیں ہو گیا. یہ کمال ہے اس منظر کا جو میں نے تمہارے خون پر پڑھ کر پھونکا تھا. اسی کی بدولت یہ تصویر ایسی بن سکی ہے، ورنہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس تصویر میں حقیقت کا رنگ نہیں بھر سکتا. اب یہ جادو مجھے کہاں سے پتہ چلا، یہ جاننے کے لیے تم ابھی بہت چھوٹی ہو. تھوڑی بڑی ہو جاؤ پھر بتاؤں گی. رینا نے آخری جملہ ہنس کر کہا اور اٹھ کر چلی گئی. وہ رات شادیہ نے کانٹوں پر گزاری. طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے اس کے ذہن میں آتے رہے. یہ لڑکی آخر کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خوف کے مارے وہ اسٹرکچر پر خون کے آنسو روتی رہی. اگلی صبح رینا وہیں اس کے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی. پھر اس نے شادیہ کو بھی کھلانا چاہا لیکن اس نے کھانے سے صاف انکار کر دیا. مجھے بھوک نہیں ہے. کھا لو میری پیاری، اس طرح سے تو تمہارے جسم سے خون کم ہو جائے گا. مجھے اس کی بے حد شدید ضرورت ہے. رینا بڑی اپنائیت سے بولی. بکواس بند کرو. کیوں چاہیے تمہیں میرا خون؟ کیا چاہتی ہو تم؟ شادیہ چیخی. رینا ہنسنے لگی. اب بھی نہیں سمجھی؟ بڑی بھولی ہو. مطلب صاف ظاہر ہے. اپنی تصویریں بنانے کے لیے مجھے تمہارا خون درکار ہے. رینا بولی تو اچانک ہی شادیہ کی نظر اپنی کلاہیوں پر پڑی. وہ زخم حیرت انگیز طور پر بھر چکے تھے. اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا. رینا نے اسے اس طرح حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو پراسرار انداز میں ہنسنے لگی. یہ بھی ایک جادو ہے لیکن تم نہیں سمجھو گی. مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ شادیہ نے پوچھا. تو رینا مسکرائی. دیکھو جب تک کوئی دوسرا قربانی کا بکرا نہیں مل جاتا. اس نے کندھے اچکائے. بڑی کمینی ہو تم. شادیہ نے غصے میں دانت بیچے. زیادہ غصہ مت دکھاؤ. غصہ کرنا مجھے بھی آتا ہے مگر ایک بار میں غصے میں آ گئی تو اس وقت تم ایسی حالت میں نہیں ہو کہ تم سنبھال سکو. رینا نے کرخ لہجے میں کہا. لیکن تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بغیر بھی تو تم بہت اچھی مصورہ ہو. میں نے جب سے تمہارے کام کو دیکھا ہے اس کی تعریف کی ہے. پورا ملک تمہیں جانتا ہے. کل کو پوری دنیا تمہارے کاموں کو مانے گی. مجھے جانے دو. رینا سچ کہہ دیتی ہوں تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شادیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن الٹا اثر ہوا. کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں یہ تم مجھے مت سکھاؤ. بس اتنا یاد رکھو کہ تمہاری ان فضول باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو اپنا منہ بند رکھو. رینا نے گھور کر کہا. تم پوری پاگل ہو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے تم ایک اچھی مصورہ بن سکتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے. جس طریقے سے تم تصویریں بنا رہی ہو اس سے کچھ حاصل نہیں. بڑی بیوقوفی تھی میں جو تمہاری بنائی ہوئی پینٹنگ کی تعریف کی. تم سے لاکھ درجہ اچھی تصویریں تو کوئی بچہ ہی بنائے گا. کم از کم وہ پیار سے تو بنائی گئی ہوں گی. شادیہ نے تیز لہجے میں جواب دیا. بس بہت ہو گیا. اس سے آگے اب ایک لفظ مت بولنا ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گی. میں نے نہ اپنی برائی سننا سیکھا ہے اور نہ ہی مجھ میں اپنی برائی سننے کی عادت ہے. سمجھی؟ رینا غصے سے کھولتی ہوئی بھولی اور پلٹ کر باہر نکل گئی. شادیہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ رینا وہ لڑکی ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی غلط کام کر سکتی ہے. وہ واقعی پوری طرح شیطانی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی. بظاہر سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے والی لڑکی اندر سے ایسی ہوگی یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا. واقعی دنیا کتنی ظالم ہے. پھر اچانک اسے اپنے منگیتر کا خیال آ گیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. پھر وہ وہاں سے فرار کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگی. بڑی دیر تک وہ خود کو اس اسٹرکچر سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہی لیکن بے سود. تھک ہار کر اس کی آنکھ کھلک گئی. دوسری طرف شادیہ کے گھر والے بہت پریشان تھے. وہ کل دوپہر سے غائب تھی اور اب شام ہونے لگی تھی. اس کے گھر میں تو جیسے قیامت ہی آ گئی. پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی لیکن پولیس بھی اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں لگا سکی تھی. شام تک رینا گھر پہنچی. اس نے آتے ہی اپنا پرس ایک طرف اچھالا اور تیزی سے چلتی ہوئی شادیہ کے کمرے میں آئی. گڈ ایوننگ. کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کافی جدوجہد کر رہی ہو تم خود کو اس اسٹرکچر سے آزاد کرانے کی. جب ہی تو اس کی ایک بیلٹ لوز ہو رہی ہے. رینا نے آگے بڑھ کر بیلٹ دوبارہ سے کس دی. دیکھو میری بات سنو. یہ بچوں کی سی کوشش چھوڑ دو. اس طرح تم کبھی یہاں سے نہیں نکل پاؤ گی. لو شاباش کچھ کھا لو ورنہ کمزور ہو جاؤ گی. شادیہ پر اب نکاہت اور غنودگی طاری ہونے لگی تھی. اس نے تھوڑا سا کھا ہی لیا. اس کے بعد رینا نے وہی بلیڈ نکالا اور ایک بار پھر شادیہ کی کلائیوں پر کٹ لگایا اور ایک برتن میں خون جمع کیا اور اس خون کے کینوس پر تصویریں بنانے لگی. تصویر بہت ہی زبردست تھی. اس کے بعد اس نے اس میں رنگ بھرے. سرخ رنگ ڈالتے ہی اس تصویر میں جیسے جان سی بڑھ گئی. وہ تصویر وحشی پن کا ثبوت لگ رہی تھی.
رینا نے شادیہ کی طرف مسکرا کر دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ تصویر کیسی لگی، لیکن شادیہ بغیر پلک جھپکائے اسے ہی دیکھتی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو رینا کو فکر سی ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر شادیہ کو دیکھنے لگی۔ وہ جیسے ہی اس پر جھکی، شادیہ نے بڑے زور سے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں دونوں کے سر سے خون نکل آیا۔ رینا بری طرح چکرا کر رہ گئی۔ شادیہ نے اپنا ایک ہاتھ بیلٹ سے نکال لیا، جسے وہ بڑی دیر سے کوشش کر کے ڈھیلا کر چکی تھی۔ پھر اس نے رینا کے سنبھلنے سے پہلے جلدی اپنا دوسرا ہاتھ بھی آزاد کر لیا اور پھر اپنے پاؤں بھی کھولنے لگی۔ عجیب بدحواسی کا عالم تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی کہ اچانک رینا اس پر جھپٹ پڑی۔ چڑیل ڈائن، وہ غصے سے چیخی۔ ڈائن میں نہیں تم ہو، شادیہ نے روبرو جواب دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بری طرح لڑ رہی تھی۔ رینا کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے پوری قوت سے شادیہ کو زمین پر دھکا دیا تو شادیہ کا پاؤں مڑ گیا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ اپنا پیر پکڑنے لگی اور اس سے اب مزید چلا نہیں جاتا تھا، سو وہ زمین پر پڑی کراتی رہی۔ رینا نے اسے اٹھا کر دوبارہ اسٹرکچر پر ڈال دیا اور کس کے بیلٹیں باندھ دی۔ شادیہ اپنی قسمت کو رونے لگی۔ رینا کا موڈ الگ سخت خراب ہو گیا تھا۔ بہت نرمی کر لی میں نے تمہارے ساتھ، اب تمہیں اپنا اصل روپ دکھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی رینا نے اس کے رونے کی آوازیں بند کرنے کے لیے کلوروفارم اسے سونگھا دیا اور پھر دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ یہ لڑکی شادیہ اس کی سوچ سے بڑھ کر تیز نکلی تھی۔ وہ اس سارے جھمیلے سے تھک گئی تھی، سو جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح بیدار ہوئی تو رات والا واقعہ یاد کر کے غصہ ایک بار پھر آنے لگا اسے۔ اس کا اس وقت شادیہ کے پاس جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، سو اس نے وہاں نہ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ رینا جلدی تیار ہو کر آرٹ گیلری پہنچی۔ وہاں ڈھیروں لوگ اس کی پینٹنگ دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک بہت ہینڈسم سا نوجوان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے دیکھتے ہی بولا، آپ کا کام واقعی لاجواب ہے۔ رینا اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، شکریہ۔ ارے نہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں نے آپ کی بنائی ہوئی پینٹنگوں کو دیکھا اور آپ کو دیکھا اور آپ کو معلوم ہے مجھے آپ زیادہ خوبصورت لگی، میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اس نوجوان نے ذرا ڈرتے ہوئے کہا۔ پسند کرنے لگے ہو اور ڈرتے بھی ہو؟ تم سے پہلے بھی کتنے فلرٹ دیکھے ہیں میں نے، رینا عجیب کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ جلدی سے صفائی پیش کرنے لگا۔ میں کیا سمجھ رہی ہوں وہ تو تمہیں ابھی بتاتی ہوں، گارڈ، اس نے آواز لگائی۔ اب تو وہ نوجوان بھوکلایا اور رینا پیار سے ہنس دی۔ ارے مرد ہو کر لڑکی سے ڈر گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی، یہاں دور تک کوئی گارڈ نہیں ہے۔ وہ لڑکا تھوڑا سا شرمندہ دکھائی دینے لگا تو رینا اور بھی لگاوٹ سے بولی، کوئی بات نہیں، مجھے بھی تم اچھے لگے ہو، تھوڑے بدھو ہو لیکن چلے گا۔ رینا خوش ہو گئی تھی۔ اسے وہ لڑکا پہلی بار میں ہی پسند آ گیا تھا۔ اس کی وجہ ہی کچھ ایسی تھی کیونکہ اسے زندگی میں کبھی پیار نہیں ملا تھا۔ اس کے ماں باپ خود غرضی کے ساتھ ظالم بھی تھے اور ہر وقت آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس کی ماں اسے بلا وجہ مارتی پیٹتی رہتی اور باپ بھی ہر وقت برا بلا کہتا رہتا تھا۔ رینا ایسی زندگی سے تنگ تھی۔ پھر ایک دن جب وہ 17 سال کی ہوئی تو اسے ایک عورت ملی۔ اس نے اسے شیطانی کھیل سکھایا تو رینا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک مصورہ بنے گی۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ماں باپ سے بدلہ لینے کی ٹھانی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ چلو جیسے بھی صحیح، وہ ہیں تو اس کے ماں باپ ہی نا، اور ان کی بدولت وہ اس دنیا میں آئی ہے۔ لیکن نہیں، اس دنیا میں آ کر اس نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، وہ بھی صرف ان کی وجہ سے۔ وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور پھر اس پر ایک جنون سا سوار ہو گیا، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ کچھ برا کرتی کہ اتفاق سے وہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے۔ آج جب اس لڑکے نے اتنے پیار سے اس سے بات کی تو وہ اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ شاید کوئی جادو اس لڑکے کے پاس بھی تھا۔ اچانک ہی رینا اپنی پرانی یادوں سے باہر آئی اور بولی، اچھا اب میں تمہارا نام پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی میرا نام یاسر ہے۔ مس رینا، یہ تو بتائیں کہ آپ کے کام میں اتنی حقیقت جھلکتی ہے، آخر یہ سب کیسے؟ یاسر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو رینا ہنسنے لگی، پھر بولی،
پہلے تو تم مجھے اب سے مس رینا کہنے کے بجائے صرف رینا کہو گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس نے بالکل لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا۔ رینا نے زور کا کہکا لگایا، ارے بس کرو یار، کیسے لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو؟ تم لڑکیوں کے کام لڑکیوں پر ہی چھوڑ دو تو زیادہ اچھا ہے۔ یاسر مسکرانے لگا، مگر اب تک آپ نے اپنا وہ جادو نہیں سکھایا جس سے آپ اتنی شاندار پینٹنگیں بنا لیتی ہیں، یاسر نے کہا۔ تو رینا نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، یاسر وعدہ کرو کہ تم وہ جادو جاننے کے بعد بھی مجھے نہیں چھوڑو گے، وعدہ کرو پلیز۔ پہلی بار رینا کے چہرے میں التجا در آئی۔ جی وعدہ کرتا ہوں میں۔ یاسر نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں بھی فارغ ہوں اور تم بھی شاید فارغ ہو گئے، چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ آپ کے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں، یاسر نے کہا۔ اوہ گاڈ، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، پھر وہی مس اور مجھے آپ نہیں تم کہو، رینا نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ جی جیسے آپ کی مرضی، یاسر بڑی فرما برداری سے بولا۔ اف اللہ، یہ لڑکا تو مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑے گا۔ ارے بھائی یہ کیا آپ جناب لگا رکھی ہے، جیسے میں کہتی ہوں ویسے بات کرو، ورنہ میں تو ٹراک پڑاک پر اتر آؤں گی۔ رینا ہنستے چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی رینا نے یاسر کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے گھر تک آ گئی۔ گھر میں آ کر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو رینا کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ شاید اسے مزید پسند نہ کرے، لیکن یہاں تو الٹا حساب تھا۔ یاسر کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور پھر وہ بولا، جلدی سے دکھاؤ وہ جادو۔ رینا تو یہ سنتے ہی جیسے خوشی سے دیوانی ہو گئی اور یاسر کو لے کر وہاں آئی جہاں شازیہ اسٹرکچر پر پڑی تھی۔ شازیہ کی آنکھیں بند تھی اور اس کے منہ پر ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ رینا نے اس کے گال پر تھپکی دی تو شازیہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور پھر یاسر پر نگاہ پڑتے ہی گھٹی گھٹی سی آوازیں نکالنے لگی جیسے مدد کے لیے بلا رہی ہو۔ یاسر نے شازیہ کی طرف دیکھا اور بولا، رینا میں بھی ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ رینا نے اسے کینوس دیا اور اس نے تصویر بنائی، پھر شازیہ کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا اور کہنے لگا، رینا مجھے رنگ بھرنے کے لیے بلیڈ چاہیے۔ رینا نے جھٹ اسے بلیڈ نکال کر دیا۔ یاسر نے رینا کے ہاتھ سے بلیڈ لیا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، رینا کیا تم مجھے کبھی بھی کسی تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہو؟ رینا بولی، بالکل نہیں، لیکن میں تمہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یاسر نے رینا کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے بے بس کر کے اس کی کلائیاں کاٹ کر خون ایک برتن میں جمع کیا اور پھر اسے ایک دوسرے اسٹرکچر پر لٹا کر باندھ دیا۔ یاسر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ رینا خوف زدہ لہجے میں بولی۔ میں اس لڑکی کا منگیتر ہوں۔ جس دن یہ آرٹ گیلری سے غائب ہوئی تھی میں وہاں باہر ہی کھڑا تھا اور میں بھی اس کی طرح تمہارا چاہنے والا تھا، لیکن جب اس دن میں نے اسے وہاں سے تمہارے ساتھ نکلتے دیکھا تو میں بھی اپنی گاڑی لے کر تمہارے پیچھے پیچھے آیا اور باہر کھڑکی میں سے میں نے وہ سب دیکھا جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں پکڑ کر ہی دم لوں گا۔ پھر یاسر نے جلدی سے شازیہ کو کھولا اور اس نے اس کو گلے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دو شازیہ، میں نے آنے میں دیر کر دی۔ کوئی بات نہیں یاسر، شازیہ نے محبت سے چول لہجے میں کہا۔ یاسر ہمیں اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا، شازیہ بولی۔ نہیں، اس کے لیے تو میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے، چلو اس وقت گھر چلے۔ اور وہ دونوں گھر چلے آئے۔ 3 دن بعد شہر میں ایک جگہ یاسر کی پینٹنگ کی آرٹ گیلری میں نمائش لگی ہوئی تھی۔ یاسر ایک جگہ بیٹھا اپنے مداحوں کو آٹوگراف دے رہا تھا کہ ایک نوجوان چلتا ہوا آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، سر آپ کی تصویریں اتنی حقیقی لگتی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ یاسر ہنس دیا، جبکہ شازیہ جو کہ اس کے قریب تھی بولی، بعض باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ پورے جادوگر ہیں۔ وہ لڑکا مسکرایا اور جانے لگا، پھر پلٹ کر واپس آیا اور بولا، مجھے خاص طور سے آپ کی وہ تصویر بہت پسند آئی
جس میں ایک لڑکی اسٹرکچر پر بندھی ہوئی ہے اور جیسے کسی کو مدد کے لیے بلا رہی ہو۔ بالکل یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی کی بے وفائی کا دکھ ہو۔ وہ بول کر چپ ہوا تو یاسر مسکرا دیا۔ ہاں، اسے دکھ ہے میری بے وفائی کا۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا۔ اس نے جلدی سے آٹوگراف لیا اور چلا گیا۔ کہانی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن بھی ضرور دبا دینا۔ میرا ایک اسنیک ویڈیو پہ بھی اکاؤنٹ ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کر فالو ضرور کر دینا۔ ملتا ہوں اسی طرح کی اگلی دلچسپ کہانی یا کسی قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔